बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, एक ही दिन में कल 3 डेवलपमेंट्स हुई हैं और तीनों ही बड़ी माने-खेज़ है। पहली तो ये अफ़गानिस्तान के मसले पर अमेरिका के वज़ीर दिफ़ा ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ से राब्ता किया और उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। इससे पहले अमेरिका की तरफ से एक मैसेज मिला था कि तालिबान की जो पनाहगाहें हैं पाकिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। हम इस सिलसिले में पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं। तो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि कौमी पॉलिसी, अफ़गानिस्तान के मसले पर कौमी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो ये कौमी पॉलिसी किस तरह बनेगी, क्योंकि हमने देखा है कि इमरान खान ने ख़ुद को अफ़गान मसले से बिल्कुल लाताल्लुक़ किए रखा है, जबकि ये मसला पाकिस्तान की सलामती का मसला है। और सलामती का मसला भी इस तरह से कि ज़िया-उल हक़ और मुशर्रफ के दौर में जितना संगीन ख़तरा था, उससे कहीं ज़्यादा ये संगीन ख़तरा है, बल्कि ये कहना चाहिए कि हकीकी मानों में पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा पैदा हो गया है। तो इमरान खान ने ख़ुद को इस मसले से बिल्कुल लाताल्लुक़ रखा है और वो इस मसले में कोई दिलचस्पी देने को तैयार नहीं थे। लेकिन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान ने आज एक इजलास बुलाया अपनी काबीना का। तो ज़ाहिर है ये काबीना कौमी पॉलिसी तय नहीं कर सकती। इनके मशीर और उनकी जो किचन कैबिनेट है या उनके जो साथी हैं, कौमी पॉलिसी के लिए अपोजिशन का होना ज़रूरी है। और अपोजिशन को इमरान खान बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपोजिशन को और मीडिया को ये धमकाया जा रहा है कि आपका वजूद ख़त्म कर दिया जाएगा। और शेख रशीद ने इस सिलसिले में खुला इशारा दिया है। शेख रशीद ने कहा है कि जो आलमी हालात पैदा हो रहे हैं, उनके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर दाखिली सियासत की, मुकामी सियासत की कोई जगह नहीं है। इसका मतलब इसके सिवा क्या है कि अपोजिशन को मुकम्मल तौर पर कुचल देने का फ़ैसला कर लिया गया है। और मीडिया रेगुलेशन एक आर्डिनेंस आ रहा है, उसको मीडिया की तमाम तंजीमों ने और सहाफ़ियों ने मुस्तरद कर दिया है, लेकिन हुकूमत उस पर बज़िद है और वो ये नए क़वानीन नाफ़ज़ करके मीडिया का बिल्कुल गला घोंट देना चाहती है, जिसके तहत पाकिस्तान में कोई अखबार या टीवी या सोशल मीडिया हुकूमत पर तनकीद नहीं कर सकेगा। एक तरफ ये सूरत हाल है और दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि तालिबान की पेशकदमी कई इलाकों में जारी है और ये साफ नज़र आ रहा है कि अगर वो काबुल के करीब पहुँचे और काबुल हुकूमत को ख़तरा हुआ, तो अमेरिका न सिर्फ ये कि अपनी बमबारी तेज़ कर देगा, बल्कि पाकिस्तान को भी कुछ करने का आर्डर देगा। और ये आर्डर ये नहीं होगा कि डू मोर, बल्कि ये होगा कि डू नाउ, इसी वक्त करो, फ़ौरन करो, हमें जल्दी है। तो पाकिस्तान के लिए एक नाकाबिले बयान किस्म का मुसीबत और बहुत बड़ी आफत आने वाली है, जिसका अंदाज़ा हुकूमत को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हुकूमत की तवज्जो तो सिर्फ लूट मार पर है। ऑडिटर जनरल ने जिस तरह बताया कि किस तरह वजारतों में करप्शन की जा रही है, अरबों सैकड़ों अरब रुपए की करप्शन हो रही है, और ये इमरान खान कौमी ख़जाने को ज़ाती ख़जाना समझ बैठे हैं। और इसी वजह से ये आपने ख़बर पढ़ ली होगी या सुन ली होगी कि इमरान खान की PTI की जो सोशल मीडिया टीम है, जिसके सैकड़ों अरकान हैं, उनको तनख्वाहें कौमी ख़जाने से दी जा रही हैं। कौमी ख़जाने से, यानी पार्टी का ख़र्चा अब कौमी ख़जाना बर्दाश्त करेगा। ये तो एक डेवलपमेंट का हवाला है, और इसकी अगर तफसील में जाएँ तो बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, क्योंकि अफ़गान मसला जो है पाकिस्तान की सलामती को ख़तरा है और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को भी ये दरम बरम कर देगा, ये नज़र आ रहा है। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि PDM का मुर्दा अचानक और गैर मुतवक्को तौर पर ज़िंदा हो गया है अंगड़ाई लेकर, लेकिन अभी ये अंगड़ाई नहीं कह सकते कि ये हकीकी है या ये नीम हकीकी है, क्योंकि 28 अगस्त को, इसी महीने की 28 अगस्त को, यानी कि 15-16 दिन के बाद कराची में इसका सरबराही कॉन्फ्रेंस होगा। उसमें पता चलेगा कि PDM का जो मुर्दा ज़िंदा हुआ है, ये हकीकी मानों में हुआ है या नहीं। उसके अगले दिन कराची में जलसा है और इस जलसे को बहुत बड़ा बनाने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इसमें पीपल्स पार्टी शामिल नहीं होगी, जो कि अपोजिशन की बड़ी पार्टी है सिंध में, और उसके बगैर ये जलसा होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी की अहमियत ये है कि कराची में पीपल्स पार्टी के अलावा कोई अपोजिशन पार्टी मौजूद नहीं है। वहाँ जिन जमातों का असर है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वगैरह, वो हुकूमत की तहदी है। और अपोजिशन में JUI है, जमात इस्लामी है, वो जमात इस्लामी PDM से बाहर है, वो भी इस जलसे में नहीं आएगी। तो गोया कराची में जलसा आम को कामयाब बनाने की बड़ी जिम्मेदारी मौलाना फजल रहमान की जमात पर होगी, और उसके बाद मुस्लिम लीग की होगी। कराची के 2-3 हलकों में मुस्लिम लीग का वोट बैंक खासा ज़्यादा है, और ये अलग बहस है, इस पर अलग से प्रोग्राम करना बनता है
کہ کراچی میں مسلم لیگ کو نواز شریف نے کیوں مضبوط نہیں ہونے دیا یا شہباز شریف نے کیوں مضبوط نہیں ہونے دیا، حالانکہ کراچی میں تھوڑی سی محنت کر کے 3 سیٹوں پر، ایک سیٹ تو خیر انہوں نے جیت لی تھی پچھلے الیکشن میں بھی شہباز شریف کی، جو پھر دھاندلی کر کے ہرا دی گئی اور فیصل واوڈہ کو دے دی گئی، اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کو دے دی گئی، یعنی وہ اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ کی جیتی ہوئی سیٹ اس سے 2 مرتبہ چھینی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی 2 سیٹیں ایسی ہیں جہاں مسلم لیگ جیت سکتی ہے، پر وہاں کوئی محنت اور تنظیمی نیٹ ورک کو توجہ دینے کا تقاضا پورا نہیں کیا گیا۔ خیر، یہ جلسے کی بات ہو رہی تھی، جلسہ اسی مہینے کی 29 تاریخ کو ہے، اور اس جلسے سے واضح ہو جائے گا کہ پی ڈی ایم کا مردہ کتنی طاقت سے دوبارہ جیا ہے، اور اس موومنٹ کے پیچھے، اس اچانک ڈیولپمنٹ کے پیچھے کیا محرکات ہیں۔ اور یہ بھی فیصلہ ہوا ہے پی ڈی ایم کے اجلاس میں کل جو اسلام آباد میں ہوا، وہ یہ تھا کہ مہنگائی کے خلاف ایک ملک گیر تحریک چلائی جائے گی، لیکن اس تحریک کا کوئی نقشہ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے نہیں دیا۔ اور یہ وہ بات ہے، یہ وہ مطالبہ ہے جو میں اپنے ویلاگز میں کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ مہنگائی کے خلاف پورے ملک میں جلسے ہونی چاہیے، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے انتظامات کتنے ہوں گے، لاکھوں افراد شریک ہوں گے یا ہزاروں شریک ہوں گے، اس پر توجہ نہیں دی جائے، بلکہ ہر شہر میں، ہر بڑے شہر میں بہت سارے مقامات پر، اور ہر چھوٹے شہر میں ایک مقام پر احتجاجی جلسہ اور مظاہرہ ہونا چاہیے، چاہے اس میں شرکاء کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو، کتنی ہی کم ہو، کتنی زیادہ ہو، اس سے قطع نظر یہ اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ مہنگائی کے خلاف تحریک جو ہے وہ بھی ٹائیں فش ہو کر رہ جائے گی۔ ناظرین، تیسری ڈیولپمنٹ بڑی مسٹیریس ہے، اور اگرچہ وہ اس کا جو سلسلہ ہے پیچھے سے چلا آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اچانک مسلم لیگ نون سے رابطہ کیا ہے۔ یہ غیر متوقع میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں پارٹیوں کے درمیان تلخی اتنی زیادہ تھی کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے رابطہ ہونا تقریباً ناممکن تھا، اور پھر اگر وہ رابطہ کرتی تو مسلم لیگ کی طرف سے مثبت جواب دیا جانا بھی اتنا ہی ناممکن تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی نے رابطہ کیا اور مسلم لیگ نے اس کا مثبت جواب دیا۔ مثبت جواب ان معنوں میں کہ انکار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ ہم صلاح مشورہ کر کے آپ کو فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ بیک ڈور رابطوں میں کیا کہا گیا، وہ یہ ہے کہ ہم تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، ہمارے پاس پنجاب اسمبلی میں 31 ارکان کی حمایت ہمیں حاصل ہو جائے گی حکومتی اتحادیوں کی طرف سے، اشارہ تھا جہانگیر ترین گروپ کی طرف۔ اور جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ 31 ارکان ہیں یا نہیں ہیں یہ میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس حالیہ دنوں میں جہانگیر ترین گروپ کے ایم پی اے سے حکومت کے رابطے ہوئے ہیں، اور سنا یہ ہے کہ 4-5 ارکان تو حکومت کی طرف چلے گئے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ تو یقینی ہے کہ ترین کے ساتھ اس وقت بھی 20-22 ارکان موجود ہیں۔ اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ دیتے ہیں تو تحریک عدم اعتماد لازماً پاس ہو جائے گی، کیونکہ حکومت کی جو برتری ہے وہ 20 ارکان سے بھی کم کی ہے، اور اگر جہانگیر ترین گروپ 22 ارکان بھی لے آئے، 31 نہ صحیح 22 ارکان بھی لے آئے، تو یہ حکومت کی جو میجارٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں 2 باتیں قابل غور ہیں جن کے بارے میں کچھ رپورٹیں جو آ رہی ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ جہانگیر ترین گروپ نے پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا ہے، مسلم لیگ نون سے نہیں، پیپلز پارٹی سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ اگر آپ مسلم لیگ نون کی گارنٹی لے آئیں تو ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے، اور بلکہ ان کا تو کہنا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی کا گروپ بھی مل جائے گا۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ صحیح رپورٹ ہے، لیکن اس صحیح رپورٹ کا اس کو آپ ایک دعویٰ کے طور پر یہ جہانگیر ترین گروپ نے ایک دعویٰ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ مل جائیں گے، لیکن کیا وہ ملیں گے، اس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا، اس لیے کہ جہانگیر ترین گروپ کو جب اس نے پچھلی مرتبہ 2 مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی تو اوپر کی طرف سے، اوپر سے مراد آپ سمجھتے ہیں، ان کو دبا دیا گیا کہ نہیں، آپ نے حکومت کو غیر مستحکم کرنے میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو جہانگیر ترین نے پیپلز پارٹی سے جو رابطہ کیا ہے تو کس بنیاد پر کیا ہے، اور کس بنیاد پر یہ کہا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون مل جائے تو ہم یہ اعلان کر دیں گے آپ کے ساتھ بیٹھنے کا، اور اپوزیشن بینچوں میں بیٹھیں گے، ہم اس طرح بیٹھیں گے کہ اسپیکر کو خط لکھیں گے کہ پنجاب اسمبلی میں ہمیں الگ سیٹیں دی جائیں، یعنی ہمارا الگ پارٹی وجود تسلیم کیا جائے، تو اس صورت میں تو حکومت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال پھر وہی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتے، پچھلے چند دن پہلے بھی ایک اعلیٰ ملاقات میں صحافیوں سے یہ شکوہ کیا گیا
کہ آپ ہر روز حکومت کے خاتمے کی باتیں کرتے ہیں، تو ایسا کیسے چلے گا؟ اور عمران خان کی جو پارٹی ہے وہ بھی یہی دعویٰ کرتی ہے کہ فوج ہمارے ساتھ ہے، اور آج شیخ رشید نے جو بیان دیا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ حکومت کسی کی مدد سے، ظاہر اکیلی حکومت تو اس طرح کا اقدام نہیں کر سکتی، جس طرح کہ شیخ رشید نے اشارہ دیا ہے کہ اپوزیشن کا وجود ہی نیست و نابود کر دیا جائے گا اور میڈیا کو بھی ختم کر دیا جائے گا۔ شیخ رشید کے بیان کا اس کے سوا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ شیخ رشید نے بلکہ یہ بھی کہا کہ ہمیں بارڈر سے خطرہ نہیں ہے، ہمیں اندر سے خطرہ ہے۔ بارڈر پر دشمن ہے، بھارت ہے، افغانستان ہے، ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ بارڈر پر مقبوضہ کشمیر کا انضمام ہے، اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ اندر سے ہے۔ اندر کون ہے؟ اپوزیشن پارٹی ہیں، مسلم لیگ نون ہے، اور میڈیا ہے، اور انسانی حقوق کے کارکن ہیں۔ تو یہ گویا کہ بھارت یا افغانستان سے یا چین سے یا روس سے یا امریکہ سے، آپ کسی کو بھی دشمن کہہ لیں، کسی کو بھی دوست کہہ لیں، کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ ہے، دشمن ہے تو یہ ہے۔ گویا کہ یہی وہ دشمن ہے جس کے بارے میں یہ بیان دیا جاتا ہے کہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا دیا جائے گا اور دشمن کو شکست دے دی جائے گی۔ تو یہ صورتحال میں یہ سوال اپنی جگہ اہم ہے کہ اشارہ کیا ہے۔ ایک اس کی توجہ بنتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر پنجاب میں تختہ الٹ کر حکومت بن جاتی ہے نئی، اور اس میں جوڑ توڑ کر کے کہ ظاہر مسلم لیگ نون کو تو حکومت نہیں دی جائے گی، اگرچہ جو خبریں سامنے آ رہی ہیں ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کہہ دیا ہے مسلم لیگ نون سے کہ ٹھیک ہے وزیر اعلیٰ آپ کا ہوگا، لیکن یہ تو پہلے کی باتیں ہیں اور کہنے کی باتیں ہیں۔ جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی تو مسلم لیگ نون کا وزیر اعلیٰ نہیں بننے دیا جائے گا، اور وزیر اعلیٰ ہو سکتا ہے کہ ترین گروپ کا ہو۔ ترین گروپ کے سر پر اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، یعنی ان معنوں میں کہ وہ اگر عمران خان کے خلاف کوئی عدم استحکام پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے۔ لیکن اگر پنجاب میں تبدیلی آتی ہے اور جہانگیر ترین گروپ کو وزارت اعلیٰ مل جاتی ہے تو یہی سمجھا جائے گا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی حکومت پنجاب میں قائم ہو گئی ہے، کیونکہ آدمی تو وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ہے، اور پرویز الہی بھی انہی کا آدمی ہے، کیونکہ یہ دونوں حضرات جب بھی کوئی چوں چاں چیں کرتے ہیں تو ان کا مکو اوپر سے ٹھپ دیا جاتا ہے اور یہ دونوں پھر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک توجیہ ہے جو میں نے کی ہے، ہو سکتا ہے اس میں یہ صحیح ہو اور ہو سکتا ہے یہ ایسا نہ ہو، لیکن اس کے باوجود اگر یہ صورتحال وہی ہے جس طرح کہ عمران خان اور شیخ رشید بتا رہے ہیں، تو پھر یہ پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے بیک ڈور رابطہ کیوں کیا؟ اور یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، یاد رکھنے کی ہے کہ پیپلز پارٹی کے معاملات اسٹیبلشمنٹ سے طے ہے۔ کیا یہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی کا ایشو ہے، یا مسلم لیگ نون کے ساتھ ایک اور دھوکہ ہونے والا ہے، اس کو ٹریپ کیا جانے والا ہے؟ مسلم لیگ کیا کرے گی اس کے بارے میں اپنے اگلے ولاگ میں کچھ عرض کروں گا۔ کچھ معلومات میں نے ادھر ادھر سے اکٹھی کی ہیں، کچھ آپ کے سامنے بھی آ گئی ہیں، تو ان سب کو سم اپ کر کے ایک تجزیہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ لیکن فی الحال یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے، اور کچھ غیر متوقع قسم کی نقل و حرکت یا سرگرمی یا ہلچل اسلام آباد اور لاہور میں بلکہ کراچی میں بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو یہ ناظرین، یہ اگلے چند دن جو ہیں ان میں کچھ نئی خبریں آ سکتی ہیں، تو ان کے لیے آپ تیار رہیے، اور انہی معروضات پر میں اپنا پروگرام ختم کرتا ہوں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔